ब्रंच में खुशामदीद कहते हैं। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, प्यारों के साथ होंगे। और इसी तरह पूरा हफ्ता गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और हफ्ते के साथ साथ टाइम गुजरने के साथ साथ मौसम में इस तरह की चेंजेस आ रही हैं कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नज़ला ज़ुकाम खांसी के कोरोना फिर जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, फेस मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें, क्योंकि ये जो सीज़न है इसमें वैसे ही बहुत जल्दी जो है आपको नज़ला ज़ुकाम या खांसी के जो असरात है वो फौरी तौर पर जो है वो मुरतब हो जाते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और हमेशा की तरह इस वीक भी एक डिफरेंट लोग डिफरेंट टॉपिक के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। टीम दिया के चर्चे किसने नहीं सुने। और जब क्योंकि इनको मैंने पहले भी कांटेक्ट किया था, मैं चाहती थी कि ये लोग यहाँ पे आएँ, क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं स्पेशली मैं उस काम को दिखाना चाहती थी कि कोविड-19 में इनकी क्या खिदमत सर अंजाम, इन्होंने जो जो लोगों के लिए काम किया, रमज़ान में किस तरह के काम, फिर किस तरह से ये टूरिज़म को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो बड़े आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आखिरकार ये मुझे मिल गई, इनको मैंने ढूंढ लिया और ये आज आई हुई हैं। और आज का टॉपिक मैं आपको बताते चलूँ, कैरेक्टर बिल्डिंग पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, बिजनेसमैन भी हैं। टीम दिया खुद जो उनकी सीईओ है दिया, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनके जो मैनेजर हैं शकील, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो जल्दी से बढ़ना चाहूँगी मैं अपने गेस्ट की तरफ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी जाहिद, सीईओ हैं कैपिटल जोन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक्स टू यू आर अ बिजनेसमैन। और जितना टाइम आज हमने आपका लिया मतलब उसमें तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली मीटिंग्स होती हैं, आप लोगों के बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन आप आए यहाँ पे, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ वन एंड ओनली एंड माई फेवरेट दिया चौधरी, टीम दिया सीईओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फाइनली तैयबा आपसे मिल के, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और हो जाते हैं। जी, और मैं रेड न्यूज़ के सीईओ और इनकी पूरी टीम, मैनेजमेंट, जितने भी मेंबर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, सबको मुबारकबाद पेश करूँगी। बहुत बहुत अच्छा जो है वो मैनेज किया हुआ और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मुबारक। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक। इस तरह से ना देखें, ये एज पे नहीं होता कि आप छोटे हैं या बड़े हैं। आपको बस ये होना चाहिए कि मैंने कुछ करना है। जब आप प्लान बना लेते हैं, सोच लेते हैं कि मैंने कुछ करना है, तो फिर आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। दूसरा, क्योंकि मैं शुरू से ही इसी तरह बाहर फील्ड में रहना ये वो, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मतलब ये होना कि प्लान कर लें आप, इतना होना चाहिए आपको कि मैं कर सकता हूँ। जब आप सोचे नहीं तो ज़रूरी है, खुद एतमादी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात की। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, दिया के साथ अपनी बातें बहुत लंबी हो जाएंगी कि क्योंकि यू आर अ बिजनेसमैन, तो इस वक्त मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी जो मेन इंपॉर्टेंट है कि हमारी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, या मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को जो देखा है वो ज़्यादा फोकस होता है हमें कि नौकरी मिल जाए, हमारे पास कोई इनकम आ जाए, उनका बिज़नेस की तरफ जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में जो बिज़नेस का ट्रेंड है वो कहाँ तक है? जी मैडम, जब हम आपके इंतज़ार में बैठे थे तो हम ऑफ द रिकॉर्ड यही बात कर रहे थे जो हमारे पास टाइम था। एक्चुअली इस वक्त जो हमारे यहाँ ट्रेंड हमने एक सेट करना है। मैं अपनी एग्जांपल दूँ, ये शकीन है, इनकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा कि ये छोटे हैं और अभी जो आपकी फार्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन ये पैरेलल चलनी चाहिए। फार्मल एजुकेशन ये है कि आप एक यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में जा रहे हैं और साथ साथ में अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि अगर आपको फील्ड में प्रैक्टिकली वो काम करने को मिलता है, तो आप इसको जो आप कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाता है। ये जैसे शकील है, जिस एज में ये कॉलेज स्कूल में अटेंड कर रहे हैं और साथ में ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी चीज़ें देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ जैसे इनके प्रोजेक्ट्स हैं उसके साथ ये काम कर रहे हैं और इनकी प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो जॉब है वो इंसान को एक जो है वो स्क्वीज़ कर देती है, और बिज़नेस जो है उसमें आप मुख्तलिफ लोगों को साथ साथ में पैरेलल उनको भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, सर्विसेज दे रहे होते हैं। जब एक बंदा इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा होता है तो वो अपनी ज़ात के लिए कर रहा होता है। जब बिज़नेस में आप देखते हैं तो फिर आप साथ साथ ये लोग भी चाह रहे होते हैं। तो इसी तरह मैं इसको उस एंगल से भी देखूँगा, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर आप ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते तो तिजारत करें। तो ये एक छोटी सी एक शॉर्ट जो है एक स्टेटमेंट है, लेकिन अगर इसको वास्ट विजन में देखें, मैं अपनी ज़ात पे देखता हूँ, जैसे शकील भाई हैं जिस एज में ये फील्ड में आए, मैं सेम इसी तरह मैंने जब आज़ाद कश्मीर से मैंने स्टडी की है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फराबाद से मैंने एफएससी करने के बाद जब मैं फील्ड में आया,
یہ ہماری ایک ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ تھی. چونکہ میرا آلریڈی انجینئرنگ ایک وہ شعبہ تھا تو میں پھر اس میں آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں وہاں سے خالی آتا ہے. یہاں میرے ایک ماموں ہیں ان کے ساتھ وہ ایڈوکیٹ تھے, وہ آلریڈی ایک سروس دے رہے, تو ساتھ میں اٹیچ ہو گیا. آج جو میرے کلاس فیلوز ہیں وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر میں دیکھتا ہوں کہ وہ اگر کسی جگہ میں کسی بھی پاکستان کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر اپنی سروس دے رہے تو وہ انڈیویجول ہے. اگر میں اپنی حیثیت میں دیکھتا ہوں, میں خود کو دیکھتا ہوں, تو میں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کیا اور مختلف لوگوں کو میں فیلڈ کے اندر لے کے آیا, اور میری سروسز سے بہت سارے لوگ مستفید ہو رہے. میری مین سپورٹ کرنے والے میرے ایک انکل ہیں, وہ ایڈوکیٹ تھے اسلام آباد میں. انہوں نے مجھے یہ چیز سکھائی کہ آپ جاب کی طرف نہ جائیں بلکہ بزنس کریں. اب ہم نے بزنس کیا تو میں آپ کو چھوٹی سی چیزیں, جیسے ہم ریئل اسٹیٹ کی بزنس کر رہے ہیں تو اس کے اندر 40 ایسی انڈسٹری ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے ساتھ چلتی ہیں. آپ کو مین پاور کی ضرورت پڑتی ہے. جب آپ کو مین پاور کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے حلقہ باب میں دیکھتے ہیں جو ایلیجیبل لوگ ہیں, آپ ان کو ایک سروس دیتے ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں, تو وہ بھی پرفارم کرتے ہیں. تو میں یہ جب ساتھ ساتھ میں آپ نے جب کریکٹر بلڈنگ کی بات کی, تو یہ بھی ایک اٹ سیلف ایک کریکٹر ہے کہ جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں اور آپ کا ایک کردار ہے معاشرے کے اندر, پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے, آپ بزنس میں آتے ہیں تو پازیٹیو پرفارم کرتے ہیں, لوگوں کو مزید اپرچونٹی دیتے ہیں, تو وہ بھی گین کرتے ہیں آپ کی وجہ سے, ان کا بھی بھلا ہوتا ہے اور آپ کا بھی ہوتا ہے, انسپائریشن بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ بیٹر ہے کہ آپ ایک جاب لیں بجائے اس کے جاب لینے کے آپ اچھا بزنس کریں اور لوگوں کو بھی اس میں ایک موقع دیں. بالکل ایگری کرتی ہوں, لیکن اس وقت بہت سارے پیرنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں نے بہت سارے دیا ایشوز ایسے دیکھے ہیں, بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں, لیکن انہیں اپورچونیٹی نہیں دے رہے ان کی فیملی والے کہ وہ جاب کی طرف جائیں. اور آج کل ہمارے معاشرے کا المیہ یہ بن گیا کہ لڑکا دیکھ, اگر کوئی لڑکا ہے یا لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ایک چیز کہ لڑکا کدھر نوکری کرتا ہے, کیا تنخواہ اس کی, اچھا بزنس کرتا ہے, اگر بزنس لاس میں چلا گیا تو کیسے کرے گا. تو میں تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ آپ اگر لیٹ سپوز آپ کے سامنے میں کیمرہ پیرنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں بالکل ایسی بات ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ ہمارے ساتھ میں خود دیکھتا ہوں کہ جب میں پریکٹیکل اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ میں آئی ہیو گاٹ میریڈ بیفور 7 years بیفور. تو اس میں یہ تھا کہ جب 7 سال پہلے میری جب شادی ہوئی تو ہم ادھر ادھر رشتے دیکھتے, تو مجھے اس وقت لوگ مجھے پوچھتے, چونکہ میں اس وقت نیا نیا فیلڈ میں تھا, تو لوگ پوچھتے تھے جہاں بھی ہم رشتہ بھیجتے تو وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی گورنمنٹ جاب ہے, انہوں نے ان کی کیا سیلری ہے یا کوئی, وہ ان کا یہ ذہن تھا کہ یہ کسی اچھے ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہے ہوں. اس وقت تو میرے پاس جاب نہیں تھی. خیر آج 7 سال کے بعد الحمدللہ جو میرے لیول کے جو میرے کولیگز ہیں جن کے ساتھ ہم نے اکٹھا ہم نے اسٹڈی کی یا فیلڈ میں میرے ساتھ کولیگز تھے, تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے میں بیٹر ہوں. میں اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے رہا ہوں اسلام آباد میں. حالانکہ میرے ساتھ کے لوگ جو وہاں جو ہمارے کشمیر میں وہاں ادھر ہی ان کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور وہ اتنا ارن نہیں کر رہے جتنا میں کر رہا ہوں, تو یہ نہیں لیا. جو یہ چیزیں آپ کو جب آپ فیلڈ میں آپ کر رہے ہیں نا, ترقی کر رہے ہو, آپ محنت کر رہے ہو, آپ کوشش کر رہے ہو, تو میں پہلے بھی ان سے DHO سے بتا رہا تھا کہ وہ یہ ہے کہ ایکسپیرینس لوگوں سے ملیں جنہوں نے زندگی میں کچھ کیا ہو. آپ پیسے خرچ کر کے ان کے پاس جائیں, ان کے پاس بیٹھیں. یہ میں ان کے پاس اگر ایک چائے کا کپ آپ کو پینے کو ملتا ہے تو یہ آپ کے لیے اپرچونٹی ہے, نہ کہ ان کے لیے. آپ ان سے ملتے ہیں تو پھر وہ آپ کی جب ایکسپیرینس شیئر کرنا, آپ اس چیز کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دیکھ سکتا ہوں. یہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر, بڑے بڑے اداروں کے اندر جب ہمارے کہیں ہمارے جو آپ دیکھیں جب جو ہمارے ریٹائرڈ جنرل تھے جنرل پرویز مشرف صاحب, تو وہاں لوگ پیسے دے کے ان کو بلاتے تھے کہ آپ آ کے اپنا, حالانکہ وہ ان کا اسپیسیفک فیلڈ نہیں تھا, لیکن وہ اپنا ایکسپیرینس جو انہوں نے سوسائٹی میں جو کمیونٹی میں جو ملک رن کرتے ہیں انہوں نے ایکسپیرینس کیا, وہ میں نے ان کی ایک ایگزامپل دی ہے. جتنے بھی ہمارے یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ جا کے جب وہاں یہ لیکچرز دیتے ہیں, اس کا بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا ایک ایکسپیرینس. بالکل اتفاق کرتی ہوں. ہمارا المیہ آج کل یہ بن گیا, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ پیسے دے کے ہمارے پاس آئیں, ہم کسی کو نہ دیں. اوبیسلی اگر آپ نے کچھ گین کرنا ہے, آپ نے کہیں تک پہنچنا ہے, کچھ نہ کچھ آپ کو لگانا پڑتا ہے, کچھ نہ کچھ آپ کو سرو کرنا پڑتا ہے, تبھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے. ڈائریکٹلی آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے. دیا, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں تو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں, بہت سارے لوگ آپ کے دیکھنے والے آپ کو جانتے ہوں گے, لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی کہ ٹیم دیا کا بیسیکلی پرپس کیا تھا, کب یہ شروع ہوئی اور کب یہ اتنے گلوبل پہ دنیا پہ لوگ اس کو جاننا شروع ہو گیا؟ صحیح طیبہ, تقریباً ہم نے اسٹارٹ اپ لیا تھا اس کا 5 سال پہلے. 2 years ہم نے سمجھے کہ انڈر گراؤنڈ اس کا سارا ورک کیا ہے.
उसमें हमारे स्पेशली जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ थे उनके अंदर एम्बेसडर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, उनके जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करना। और स्टार्ट हमने बिल्कुल एक वेलफेयर डिपार्टमेंट से लिया था, जो हमारी टीम दिया वेलफेयर प्रोजेक्ट था, उसमें हमने स्टूडेंट्स के एजुकेशन पे काम किया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए तभी टीम दिया से भी पहले जो आपका सवाल है कि एम क्या था, यार मैं आपको पता है मीडिया फील्ड में बहुत टाइम हो गया मुझे, मैं गवर्नमेंट चैनल का भी पैनल में रही हूँ। तो इन सारे सिनेरियो में अक्सर मुझे जब पेरेंट्स मिलते थे या लाइक कोई भी कहीं पे भी मिलता था तो कहते थे हम साड़ी कितने नौकरी करवा दो, साढ़े बच्चे परेशान हैं, मतलब इस तरह ना। तो मैं अक्सर सोचती थी कि ऐसा कुछ मेरे पास हो कि मैं सबको कहूँ कि आ जाओ, हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम सबको दे सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर जब हमने इसका स्टार्टअप लिया तो हमारे पास अब लिंक्स हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी। अब यहाँ से अगर कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, कहीं किसी भी कंट्री में, हमारे वहाँ एम्बेसडर्स हैं, उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव करेंगे, उन्हें हॉस्टल में लेके जाएंगे, A to Z उनका जितना भी है। अब देखें लैंग्वेज का बहुत इशू होता है जब यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं, तो हम हर तरह से उन्हें जो है वो करते हैं। हमारी टीम दिया के 6 डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन फोकस हमारा फ़िलहाल 4 पे है। जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो वेलफेयर ही है, उसके बाद हमारा टीम दिया मार्केटिंग है। आप देखें इस वक्त सर से बात हो रही थी कि डिजिटल मार्केटिंग का दौर है और पूरी दुनिया, हमारा कोविड-19 आया तो हमने सिस्टम को ऑनलाइन किया, जबकि पूरी दुनिया अपना सारा सेटअप ऑनलाइन करती है। मेरा चूँकि बैकग्राउंड थोड़ा मीरपुर से है और मीरपुर मिनी लंदन है और तकरीबन सभी UK बेस्ड हैं, तो मेरे कोई भी फैमिली मेम्बर आते हैं तो उन्होंने अगर बार्बर के पास भी जाना होता है तो फ़ौरन पहले चेक करते हैं कि इसकी क्या कुछ है, वो सफाई का ख्याल रखता है, तमाम चीज़ों का जर्म्स तो नहीं होते। लेकिन बाहर दुनिया बहुत अच्छा लेके चल रही है सोशल मीडिया को, लेकिन हम उस तरह से नहीं। तो हमारा टीम दिया मार्केटिंग के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को हम फ्री ऑफ कास्ट मार्केटिंग ट्रेनिंग्स देते हैं डिजिटल, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड अभी सेशन क्लोज हुआ है। इसके अलावा हमारा टूरिज़्म है, तो टूरिज़्म पे हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इस पे वर्क कर रहे हैं। कि मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दें, क्योंकि अगर मैं 3-4 साल पहले जब फर्स्ट टाइम मेरी आपसे मुलाकात हुई थी कि उस दिया में और आज के दिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड आई फील प्राउड कि दिया इज़ माई फ्रेंड, और मैं अच्छा मुझे लगता है कि जब मैं दिया का इंट्रो जो है वो कहीं कराती हूँ। शकील आप मुझे ये बताओगे, इतने से तो हो ठीक है क्योंकि मैं इसको देख रही हूँ बिकॉज ही इज़ अ मैनेजर यार, और ये यहाँ का पूरा एरिया इसने लीड किया। कोविड-19 में कितने प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़े, रमज़ान में राशन पहुँचाना, ये करना, तो कैसे मैनेज किया? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखें जैसे स्टार्ट में आपने बात की एज की या छोटा, हमारे पहले ये बात करना यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे ख़ासकर पाकिस्तान में जब बच्चा मैट्रिक कर लेता है ना, उसके बाद उससे पूछा जाता है आगे क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, या वो तब सोच रहा होता है मैंने डॉक्टर बनना है या क्या करना है कुछ। अगर बाकी जगह आप देख लें दूसरी कंट्रीज़ में, वहाँ पे ये होता है जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, जब आप उसको स्कूल में लेके जाते हैं, उसी टाइम पे उनका माइंडसेट ऐसा बना दिया जाता है कि उसने क्या बनना है, ऐसा उसका माइंडसेट कर देते हैं ना कि अगर उसने इंजीनियर बनना है तो वो सारे उसे जितना भी उसका माइंडसेट होगा, जो चीज़ें उसको प्रोवाइड की जाएंगी वो सारी होंगी। तो दूसरा इसी तरह जैसे मैंने काफ़ी बाकी भी काफ़ी टीम का मैं पार्ट रह चुका हूँ, जैसे अब मिनहाजुल कुरान है, आपने नाम सुना होगा, कितनी बड़ी तंजीम है। तो टीम दिया के साथ मुझे हो गए 3 साल, तो मैं एज अ PRO आया था। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस से पता चलता है कि आप जब कहते हैं ना कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 3 साल हो गए हैं, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 4 साल हो गए हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि यार वो ऑर्गेनाइजेशन आपको कितना जो है वो दे रही है और कितना आप मोटिवेटेड हैं उसके साथ काम करने के लिए। तो मैं एज अ PRO आया था टीम दिया में, जब स्टार्ट में आया था। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, देखें जब अगर मैं होना, मैं कहता हूँ मैंने बहुत कुछ करना है, स्किल्स भी हैं, सब कुछ है, पर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता जिसके ज़रिए आप आगे आ सकें। हमारा इस्लामाबाद होटल में एक इवेंट हुआ था। मैं ये बात बार बार इसलिए करता हूँ कि देखें आपके पास जब कोई प्लेटफॉर्म या आपको कोई ऐसा गाइड करने वाला हो तो आप कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। या जब आपकी अपनी एक सोच हो कि मुझे आगे निकलना है, मैं कर सकता हूँ, जब आप यही सोच लेंगे लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो लोग ये सोचेंगे, फिर आप पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको लीड करने वाली बंदी बहुत अच्छी मिली है, क्योंकि दिया में मैंने एक चीज़ देखी है कि दिया ने कभी डीमोटिवेट नहीं किया। दिया कुछ आपसे बहुत एक्स्ट्रा मांग नहीं रही होती, वो इंसान को उसी लेवल पे लेके चलती है जितना वो काम कर सकता है, जितना वो अपनी एफर्ट्स को जो है वो पुट कर सकता है। तो होती रहेंगी इस तरह की बातें मजीद हमारे जो है हमारे पैनल के साथ, क्योंकि हमारे साथ बिजनेसमैन भी मौजूद हैं, दिया भी मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें आपको आज सीखने को भी मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारा वेट करना पड़ेगा। जाते एक छोटी सी ब्रेक पर फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक व्यूवर्स, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट्स जिनसे बात करके, जिनसे मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत कुछ जो है वो सीखने का भी मौका मिल रहा है। सर, आपसे मैं बात करना चाहूँगी बिकॉज यू आर अ बिजनेसमैन, और जो हमारा टॉपिक था करैक्टर बिल्डिंग का, तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आजकल के बच्चों में क्या आपको वो चीज़ नज़र आ रही है, चाहे वो टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। के तो हवाले से मैं तो ये बात करूँगा, मैं ख़ुद भी, इंसान तो कब्र तक सीखता है जी। हम ख़ुद भी इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, जैसे फील्ड में, चूँकि प्रैक्टिकल फील्ड में मुख्तलिफ़ लोगों से वास्ता पड़ता है बिज़नेस के हवाले से। जब हम रियल स्टेट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कोई यूरोप में बैठा होता है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई पाकिस्तान बैठा है, किसी का कुछ बिज़नेस, तो मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंस होते हैं। तो मैं वैसे भी स्टडी कर रहा था, चूँकि ये हमारा आज का टॉपिक था, तो मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने स्टडी किया जो करैक्टर बिल्डिंग है ना बेसिकली। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी जाएं तो आप देखेंगे कि आप भी डेफिनेटली यूनिवर्सिटी कॉलेज से यहाँ तक आई, तो हमारे यहाँ सिर्फ जो है वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बट करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर इतने ज़्यादा लेसन्स या कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती और ना ही फोकस करते हैं टीचर। करैक्टर बिल्डिंग्स में मेरे नज़दीक, और आप किसी को भी स्टडी कर लें तो यही है कि सपोज़ जो आप देख रहे हैं वो आप कर भी रहे हैं, वो प्रैक्टिकल हैं आप, ठीक है, उस बिहाफ के ऊपर हम डिफ़ाइन करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं कि अच्छा करैक्टर है या बुरा करैक्टर है। मैं समझता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ, तालीम के साथ साथ आपके अंदर करैक्टर बिल्डिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ मेरा करैक्टर क्या है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं एक फील्ड के अंदर सर्विसेज दे रहा हूँ, और मैं अपनी सर्विसेज किस तरीके से दे रहा हूँ, जो मैं आपको देख रहा हूँ, जो मुझे करना चाहिए वो मैं आया कर रहा हूँ, तो वो मेरा करैक्टर है। वो मुझे डिफाइन करता है कि ये ज़ाहिद फरीद इस फील्ड के अंदर है, इनका ये करैक्टर है, और लोग उसी से उसको पहचानते हैं। आप ये मेरी छोटी सी एक एग्जांपल है, कोई भी किसी फील्ड से आप यहाँ मीडिया में और सारी चीज़ें दिखाती हैं, तो ये आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। मैंने इसको भी थोड़ा स्टडी किया है, जो जर्नलिज्म है, कि जर्नलिज्म का मकसद जो है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो सच दिखाना, बोलना और लिखना, जो सबसे मुश्किल है और सबसे इम्पोर्टेंट है। और उस बेस के व्यूवर्स आपको उस बेस के ऊपर कैटेगराइज कर रहे होते हैं। आप सपोज आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो तो हम करैक्टर बिल्डिंग्स के ऊपर है, जो उसके अलावा हमारा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करें। अगर लेट्स सपोज हम इस बात पे आ जाते हैं कि व्यूवर्स आप किसी और उसके ऊपर प्रोग्राम करें, आपने किसी चीज़ की मार्केटिंग करनी है आज के प्रोग्राम में, अगर आप उसके सिर्फ पॉजिटिव पहलू के ऊपर ही फोकस करते रहेंगे, तो जो व्यूवर्स हैं वो आपके वहाँ से डिफाइन करेंगे कि आपका क्या करैक्टर है। तो इसलिए कि वन शुड बी अ प्रैक्टिकल, जो वो कर रहा हो, जो उसको करना चाहिए वो उसको करना चाहिए, उस बेस के ऊपर ही लोग कैटेगराइज करते हैं। और ये जो करैक्टर है इंसान की ज़िंदगी में, ये एक डिग्री से और उसकी एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि आजकल अगर मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, शकील आपका भी रहा होगा, कि यूनिवर्सिटी कॉलेज हमारा रिटलाइजेशन सिस्टम बन गया है, किताबी कीड़ा बना के रख दिया गया है, बस इसको पढ़ो, सुबह जाके पेपर देते, कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं हो रहा। इंटर्नशिप के लिए कहा जाता है तो कोशिश यही होती है कि 2 माह का लेटर कहीं से रेफरेंस वगैरह लगा के तो ऐसे ही बना ले, तो हमें वो ना करनी पड़े। तो उसमें फिर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये देखें, मैं लास्ट टाइम पे मेरा ये एक्सपीरियंस भी हुआ और हमने फील्ड के अंदर देखा भी। और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अब इस वक्त लोग देखते हैं यूरोप, अमेरिका और इनकी एजुकेशन सिस्टम को। पाकिस्तान के अंदर भी तो डबल स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम है ना। कुछ लोग जो है वो गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, फ्रॉबल और बीकन हाउस में पढ़ने वाले बच्चे, और उनमें बड़ा एक फ़र्क है। अब आप ये देखें कि दुनिया का जो बेहतरीन मेयार तालीम है वो कहाँ का है। वो मैं एक जगह पढ़ा था, फिनलैंड एक जो है वो यूरोप के अंदर एक छोटा सा मुल्क है, तो वहाँ मैं स्टडी कर रहा था। अब आप देखें पैरेलल आपने उसको जो है ना, इसको स्टडी करने के, यहाँ इस्लाम क्या कह रहा है और वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ वो उसमें उस सिस्टम को वो जो बंदा डिस्कस कर रहा है वो लिख रहा है उसके बारे में कि वहाँ 8 साल तक बच्चे का स्कूल कोई नहीं और 15 साल तक एग्ज़ाम कोई नहीं, और वो दुनिया का बेहतरीन निज़ाम तालीम है। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ इस्लाम क्या कह रहा है कि 7 साल में आपने बच्चों को छेड़ना नहीं है, 7 साल के बाद आपने सख्ती करनी है, वो नमाज पढ़े। और वहाँ फिर आप जो आप पुख्तगी की तरफ जाते हैं वो भी पुख्ता। इट्स मीन कि उनका अपना एक सिस्टम है, लेकिन वो कॉपी हमारे इस्लाम को ही कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चा 2.5 साल के बोलना चलना फिरना शुरू कर दिया, बिठाओ इसको स्कूल मॉन्टेसरी में करा दो। इस वक्त मैं इनसे अभी पहले हमारी वैसे इनफॉर्मल गपशप हो रही थी, वो अभी इस वक्त जर्मनी में है, तो वहाँ उसने एजुकेशन ली है, तो वहाँ पाकिस्तान आया। हम एक दिन अपनी गेट टुगेदर थी तो
کچھ لوگ بڑے مطلب بے تکلف انگلش بول رہے تھے تو ہم سوچ رہے تھے یار یہ پتہ نہیں یورپ میں کہاں پڑھا بھی ہے یا نہیں ہے. اس وقت وہ دنیا کی کوئی میرے خیال میں تیسری چوتھی بڑی کمپنی ہے جس کے اندر وہ جاب کر رہا ہے. اور وہاں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں جرمنی کے اندر, یورپ کے اندر خاص طور پہ, اور اس میں اسپیسیفکلی جرمنی کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ انگلش بولنے والے کو اگر آپ کسی ایڈریس پوچھتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے انگلش میں, تو وہ آپ کو اگنور کرتے ہیں. وہ اپنی ان کی لینگویج اس کو پریفر کرتے ہیں اور وہ پراپر پریکٹیکلی آپ کو ایجوکیشن دیتے ہیں. رٹا سسٹم وہاں نہیں ہے. اب اگر رٹا سسٹم وہاں ہوتا تو وہ زیادہ انگلش تو بول سکتا ہوتا لیکن پریکٹیکل فیلڈ میں وہ پرفارم نہ کر سکتا ہوتا. تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہاں زیادہ جو ہماری یہ جو لکھنا پڑھنا اس سے زیادہ جو ڈیجیٹل اور مطلب یعنی پریکٹیکل اس کے اوپر وہ اس کو سکھاتے زیادہ ہیں, سکھانا زیادہ ہوتا ہے. جو انہوں نے بات کی کہ جو جرمنی کی انہوں نے بات کی کہ وہاں پہ وہ اپنی لینگویج کو جو ہے وہ زیادہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے تو ماشاءاللہ اتنے ٹورس کیے, اتنی جگہ کو آپ نے کیا آبزرو کیا یہاں پہ پاکستان کے ایریاز کی, میں اسپیسیفکلی بات کر رہی ہوں. ہمارا جو ایک تھاٹس کا لیول ہے نا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے انگلش بولی ہے وہ پی ایچ ڈی ہے اور وہی آل ان آل ہے, اور جس نے مطلب اردو انگلش مکس کر لی ہے وہ بہتر ہے. جبکہ دوسرا اگر اس کے ساتھ ایک کمپیریزن میں بیٹھا ہوا ہے پی ایچ ڈی ہولڈر, تو اس کو وہ اگر انگلش میں بات نہیں کر رہا, چونکہ آپ کو پتہ ہے میرا تعلق پی ٹی او ریڈیو پاکستان سے ہے, تو ہمیں تو بالکل پابندی ہوتی ہے کہ ہم اردو میں ایک لفظ بھی انگلش کا نہیں بول سکتے. جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید ہم نے انگلش کو ہی سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا. اگر ہم یہ سمجھیں نا کہ یہ صرف ایک زبان ہے, زبان کی حد تک رکھیں, ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ احساس کمتری کا شکار ہونے لگے ہیں. ٹیلنٹ ہمارے پاس بہت ہے. اگر کوئی ایسے ایریاز میں ہے جہاں پہ وہ انگلش اپنی پروموٹ نہیں, بینگا کہ سیکھنا چاہیے, بینگا پاکستانی ہر زبان پہ ہمیں عبور ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک بات آپ کی کریکٹر بلڈنگ کی ہے تو اس میں احساس کمتری ہے کہ یہ چیز بھی آ رہی ہے. ایک ماں ہے, ایک باپ ہے, ایک استاد ہے, یا پھر ایک ملک چلانے والا انسان ہے. کردار کی جہاں پہ بات ہے تو آج اگر ہمارے تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچا ہے تو ان کے کردار کی وجہ سے, کہ اگر بڑھیا ان پہ کوڑا کرکٹ پہ پھینکتی تھی تو وہ بیمار کا حال پوچھنے جاتے تھے. بچے جب وہ کسی ایریا سے واپس آتے تھے, مدینہ پاک میں, مکہ میں واپس آتے تھے, تو بچوں کو وہ کیسے مطلب چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پہ بیواؤں کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ, حتیٰ کہ اونٹ بھی اپنی فریاد سناتا تھا, انہیں چڑیا بھی اپنا دکھ سناتی تھی. تو ان تمام چیزوں کو لیتے ہوئے کیا نبی کریم کا کردار ہم تک پہنچا, آقا علیہ السلام کا ان کا سچ بولنا. اب دشمن کو انہوں نے جب بلایا, جب اپنی نبوت کا اعلان فرمانا تھا, تو پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر اور حملہ کرنے والا ہے, انہوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں. گو کہ ان کے بہت سارے بعد میں گلے ہوئے کہ آپ نے اس بات کے لیے بلایا, ظاہر ہے وہ اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے تھے, اور جو بھی ان کا آگے سے رسپانس تھا. لیکن جو دشمن بھی انہیں صادق اور امین, اب کیا تھا ان کا کردار تھا. تو میرے خیال سے باقی تو ٹھیک ہے سب کا ایک اپنا سسٹم ہے, لیکن بینگ اے مسلم ہم لوگوں کو کردار میں چلتا پھرتا ایک امت محمدی ہم لگے ہیں. پتہ چلے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ابھی جیسے کہ ماشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, تو اس میں ہم نعرے بھی لگاتے ہیں, محفلیں بھی کرتے ہیں. سوری ٹو سے میں اہل سنت والجماعت سے ہوں اور میں پروگرامز کرتی ہوں. میرے بہت بڑے لیول پہ میلاد کے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں 8-10 عمرہ ٹکٹ بھی اناؤنس ہوتے ہیں. میں ایک مذہبی اسکالر بھی ہوں, لیکن یہاں پہ میں یہ بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ صرف ربیع الاول میں ہی ہم جو ہے وہ اس لیول پہ ہوتے ہیں آقا علیہ السلام کی محبت میں. تو کیا گھروں کو سجا لینا, سارا کچھ کر لینا, عمل میں وہ چیز نہیں ہوتی. اچھا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اسپیسیفکلی ہم لوگوں نے کچھ منتھس رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر ربیع الاول ہے تو اس میں ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے, یا محرم ہے تو اس میں یہ کرنا ہے. ہم ٹاپک سے بہت ہٹتے جا رہے ہیں, تو میں واپس اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گی. مجھے آپ یہ بتاؤ دیا کہ جو کریکٹر بلڈنگ پہ ہم بات کریں کہ آج کل آپ کو پیرنٹس اور ٹیچر کا اس میں کتنا رول نظر آ رہا ہے؟ طیبہ ہمارا جو دور تھا نا جس میں ہم نے ایجوکیشن کی ہے, تو مجھے یاد ہے میرا میٹرک کا پیپر تھا انگلش کا, تو میں دے کے نکلی ہوں, تو مجھے پتہ چلا میرے پرنسپل سامنے سے آ رہے ہیں, تو میں اتنا ان سے ڈر کے بھاگی کہ میں سیدھا ان کے گیٹ میں جا کے کھڑی ہو گئی, مجھے پتہ نہیں تھا یہ ان کا گھر ہے. تو مین کہ وہ جو ایک ٹیچر کا تھا نا, وہ سسٹم ٹوٹلی بدل چکا ہے. جس طرح پہلے والدین کا تھا, گو کہ فرینڈلی ہیں والدین, وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی ہم اپنی ذمہ داریاں, وہ جو احساس ذمہ داری ہے وہ والدین میں اور ٹیچرز میں ختم ہو چکی ہے. جیسے بات ہو رہی تھی بزنس کی, تو ہم نے وہ نوکری تھاٹ کو لے لیا ہے. یہ ساری چیزیں کردار میں ہی آتے ہیں. آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یار میں یہاں سے جب جاؤں گا, کردار وہی ہے جو آپ کے پیچھے ڈسکس ہو رہا ہے, جو آپ کے پیچھے ایک بات آ رہی ہے. اب ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں, حضرت امام حسین ہمارے سامنے نہیں, قائد اعظم ہمارے سامنے نہیں, فاطمہ جناح ہمارے سامنے نہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کا ایک پازیٹیو کردار رہا ہے, اور ہم انہیں یاد بھی کرتے ہیں. ہر کوئی بھی ہمارے پاس, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہم ان کے نام سے ان کی ایگزامپلس دے رہے ہوتے ہیں. بالکل.
اور بہت سارے ایسے ہم نے سوسائٹی ہسٹری کی ایگزامپل ہمارے پاس بہت ساری ایسی ہیں کہ جن کی میٹرک بھی فیل ہوتی تھی, جنہوں نے 12 دفعہ ایگزام دیے پھر بھی فیل ہو گئے. کیا تھا؟ پیچھے ماں کا ہاتھ تھا کہ بیٹا تم پڑھ سکتے ہو, تم آگے بڑھ سکتے ہو, اور انہوں نے پھر کتنے بڑے بڑے مارک کیے. بالکل. تو آئی تھنک طیبہ اس کی بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں, کردار سازی کی, کریکٹر بلڈنگ کی, کہ ہمیں سکھایا جائے, ہمیں بتایا جائے کہ ہم اگر پاکستانی ہیں. اب دیکھیں پچھلے دنوں مجھے اس چیز پہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ اگر ایک انڈین آرمی کا یہاں پہ پائلٹ آتا ہے, وہ چائے پیتا اور پاک فوج کی تعریف کرتا ہے, اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ہم بولتے ہیں. تو ان سارے پوائنٹس کو اب ٹک ٹاک کا دیکھیں بین ہو چکا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں یار, اس میں ٹیلنٹ ہے, مانتے ہیں ہم, لیکن تھوڑا سا نا ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہمارا تعلق کس جگہ سے ہے, ہم کس جگہ پہ رہتے ہیں. مطلب اگر میں اپنی گلی میں کوئی اٹھ کے چھوٹی حرکتیں کروں گی تو وہ کیسا لگے گا. تو ٹیلنٹ کو, کریکٹر بلڈنگ کو, یہ سب چیزیں ایک ہیں, ایک مٹھی کی طرح ہیں. اب ہم 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری تھاٹ ایک پوائنٹ پہ آ گئی ہے کہ یار ہم نے کریکٹر بلڈنگ پہ بات کرنی ہے, اور ہمارا پروگرام ایسا ہونا چاہیے کہ جو بندہ سنے اسے لگے کہ واقعی کوئی اچھا پروگرام ہے یا واقعی سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا. شکیل, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے پیچھے آپ کو موٹیویٹ کرنے والا کون سا بندہ تھا؟ کیونکہ آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے ہمارے جتنے وہ ہمارے یوتھ ہیں اس کو یقیناً کوئی نہ کوئی انسپائریشن مل رہی ہوگی, جو لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے, ویلے نکمے بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں, کیا جن میں وہ نہیں ہے, موٹیویشن نہیں ہے یا وہ انسپائریشن نہیں ہے کہ وہ کچھ کریں. تو مجھے تھوڑا سا اس بارے میں بتاؤ, جب ہم کریکٹر بلڈنگ پہ بات کریں, کہ آپ کے پیچھے کس بندے کا ہاتھ ہے؟ جی بالکل. جیسے اسٹارٹ میں خود کشمیر سے ہوں, تو میں دوسری کلاس میں تھا جب میں کشمیر سے اسلام آباد آ گیا تھا. تو اب میرا سب سے پہلی جو انسان کی جب بندہ دنیا میں آتا ہے, سب سے پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. اب دیکھیں, آپ دنیا میں آ جاتے ہیں, اب ایک دن صراط المستقیم جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. اب ساتھ ہی دیکھیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی کہہ دیا. اب ہمیں 2 راستے دکھا دیے, ٹھیک ہے. اب یہ ہم پہ ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے آگے. پھر وہ بھی لوگوں کا بھی آ گیا, کون سے لوگ اچھے ہیں کون سے برے. تو اسی طرح پھر میں موو کر گیا تھا اسلام آباد کی طرف. صحیح. اور میں اکیلا ہی تھا, اکیلا رہتا تھا. پھر وہ میرے طے ہوئے کیونکہ سب کی, اور الحمدللہ میں دوسرا پورے اپنے گاؤں میں دوسرا لڑکا ہوں جس نے قرآن پاک بھی حفظ کیا. زبردست, ماشاء اللہ. تو یہ سب کی خواہش تھی کہ تو مجھے یہاں پہ طے لے کے انہوں نے حفظ کروایا. پھر میرے ماموں تھے, مطلب مجھے بہت زیادہ نہ اپنے والدین تھے کیونکہ ہمیں دور تھا. مطلب پیچھے سے آلموسٹ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنا لکھنا جن کا موت پڑی ہوتی ہے انہیں پڑھتے ہوئے, اور پیرنٹس ڈنڈے کے ساتھ پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو میں کیونکہ ان سے دور تھا, تو کیوں میرا اتنا ٹائم فیملی کے ساتھ گزرا بھی نہیں ہے. تو تائے ابو تھے میرے, اس کے بعد میرے ماموں تھے, وہی مجھے سارا گائیڈ کرتے رہے, آگے لے کے چلتے رہے. اس کے بعد جب پھر میں حفظ کیا تھا, الحمدللہ میں نے حفظ کرنے کے فوراً بعد میں نے پڑھانا سٹارٹ کر دیا تھا. اور جب میں 11 سال کا تھا تب سے میں نے پڑھانا سٹارٹ کیا تھا, اور میں فیلڈ میں آ گیا تھا. پھر جتنا زیادہ میں نے سیکھا نا وہ فیلڈ سے, کیونکہ اب میں جیسے ایز اے PRO ٹیم دیا گیا تھا. یقین کریں کبھی مجھے نا CO بن کے بھی ان سے بات کرنی پڑتی ہے. ہمارا ایسے ہمارے حالات ہو چکے ہیں نا, کیونکہ ہماری ایک سوچ اس طرف جا چکی ہے, وہ کہیں گے ہم نے CO سے بات کرنی ہے. کہ آپ لوگ وہ نیچے طبقے کی طرف نہیں آ رہے, آپ کہتے ہیں بس ہمیں. اچھا, تو یہ کر لیتا ہے, وہ وائسز نکال لیتے ہو, یہ تو سب سے بڑا ٹیلنٹ ہے. کیونکہ آپ نے ہر کسی کو فیس کرنا پڑتا. اور الحمدللہ, سوری شکیل کی بات یہاں پہ کٹ کروں گی. طیبہ میری ٹیم میں سمجھ لیں کہ یہ میری بیک بون ہے, یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے. کچھ بھی ہو نا مجھے نہیں, جی انہوں نے بات کی تھی, کچھ بھی ہوتا ہے. نہیں عائشہ, نہیں وہ عائشہ ہی تھی. جی وہ عائشہ ہی تھی. تو طیبہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ماشاء اللہ میری ٹیم میں بہت ایکٹیو لوگ ہیں, لیکن کوئی ڈپارٹمنٹ ہے کچھ بھی ہے, گو کہ یہ ہمارے PRO تھے, اور PRO آپ پبلک ریلیشن آفیسر آ رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ پھر ویلفیئر کے مینیجر بن رہے ہیں, پھر اوور آل پورے کنٹری میں ہمارا جتنا پروجیکٹ ہر چیز کو یہ مینیج کر رہے ہیں. تو آل ان آل ہیں یہ ہمارے. پھر وہ آپ کو پھر آپ جب فیلڈ میں آتے ہیں پھر آپ کو ہر کسی کو فیس کرنا پڑتا ہے. آپ کو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں, برے بھی. اور جب کردار کی بات کی جاتی ہے, آج کل ہم نے تو دیکھیں اتنا عمل نہیں ہے ہمارا, ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے ضرورت تو مجھے یہ ہے کہ میں اپنا کردار جو ہے وہ میں اپنا ٹھیک کروں.
اس کے بعد اگر میں یہاں پہ بولتا ہوں کہ یار آپ اس طرح کرو اس طرح کرو اور بیک میں خود کچھ ہو ہی نہیں ہو تو اس کا فائدہ. اچھا اگر ہم کریکٹر بلڈنگ کی بات کریں, آپ کے گھر میں بھی بچیاں ہوں گی عطیہ, میں نے بھی جو نوٹ کیا ہے, اگر چھوٹی سے چھوٹی بچی بھی ہے نا, اس کو بڑا شوق ہوتا ہے ٹیچر کھیلنے کا یا اس کو ٹیچر بننے کا, لیکن اس نے ایک ہی کام کرنا ہے, اٹھا لینا ڈنڈا, دیواروں کو باہر مار کے ستیہ ناسی کر دینی ہے کہ یہ امیج ہمارے معاشرے میں ایک استاد کا یا جو ہے وہ یہ بنا ہوا ہے. سیکنڈ ون از کہ ہمارے اپنی کزنس ہیں, بہنیں ہیں جو اسکول جا رہی ہیں, کہ کیونکہ اسکول اس میں بڑا ایک رول پلے کر رہا ہے. بچہ 8 سے 9 گھنٹے اسکول گزار رہا ہے, پھر وہ 2-3 گھنٹے مدارس میں ہے, پھر وہ 4-5 گھنٹے ٹیوشن میں ہے, لیکن ان کو اگر آپ لائک برنچ یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو یہ یاد ہے کہ یہ برنچ لکھا ہوا ہے اور اس کے یہ اسپیلنگ ہے, لیکن اس کو مطلب نہیں پتہ. اس کو یہ نہیں پتا کہ یار میں نے اس کی ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے یا وہ بیسیکلی ہے کیا. تو سر آپ مجھے بتائیں کہ آپ سے بچپن میں مار پڑی ہے؟ ایسے اسکول میں ڈنڈے پڑے ہیں ہمیں, لیکن میں الحمدللہ اس وقت میں مطلب یہ ٹرو پکچر ہے کہ میں ایوریج اسٹوڈنٹ نہیں تھا شروع سے ہی, مطلب پڑھائی میں ٹھیک تھا, لیکن یہ کہ ایکسپیرینس تو ہوا ہے, ڈنڈے تو پڑے. خاص طور پہ ہمیں جو ہے وہ جو ہمارے جو قاری صاحب تھے ان سے زیادہ مار پڑتی ہے. اچھا قاری صاحب کو, یہ تو میں بریک کے آنے کے بعد قاری صاحب کی ایک سٹوری بھی سناؤں گی, میرے مائنڈ میں آ گئی ہے. تو ہوتے قاری صاحب پہ بات بریک سے واپس آ کے. ویلکم بیک ان ریڈ نیوز اسٹوڈیو. اور بات کرتے کرتے ہماری بات پہنچ گئی تھی ایک مولوی پہ, اور میں وہی بتا رہی تھی کہ ایک جو وہ مولوی کی جب بات کرتے انہوں نے کہا مجھے بڑی ماریں پڑی ہیں ان سے. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم نے بھی پڑھا ہے. پھر میں اپنے بھائی کی بات کروں تو وہ بچے ہمیشہ ڈر کے بھاگے تھے کہ وہ مارتے بہت زیادہ ہیں. آپ نے حفظ کیا ہے اور اچھا ایک امیج بنا ہوا ہے, یا میرے مائنڈ میں یہ امیج ہے, تو آپ کو بھی اتنی ماریں پڑی ہیں؟ اچھا وہ بڑی عجیب طرح سے مار رہے ہوتے ہیں, ہاتھوں کی ہڈیوں پہ, کندھوں پہ. تو آپ کو بھی کتنی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. مرغا بناتے تھے, مارتے تھے, لیکن ابھی تو خیر وہ چیزیں چینج ہو چکی ہیں. لیکن جب ہم جی ایسے پہنچ جاتے ہیں, اور ابھی تو پہلے تو سارے جو بچے ہیں نا وہ آج بھی خیر 70-80% یہ ہے کہ اس سے زیادہ بچے مسجد میں جاتے ہیں. اب تو لوگوں نے گھر میں جو ہے وہ قاری ہائرز کر لی ہیں, وہ گھر میں آ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو ابھی وہ والا نہیں, تھوڑا سا ایسا ہے کہ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں نا تو لوگ انسیکیور ہو گئے ہیں. ابھی بھی جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ, ان بچوں کے ساتھ موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے, بہت بری طرح ان کو مار. تو یار اس پہ کوئی ایکشن لو نا. میں نے خود ایسے بچوں کو دیکھا ہے, ان کو اس طرح سے پیٹا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو آپ ٹھیک ہے, آپ دین کو اتنا مشکل کیوں بنا رہے ہو. بالکل میں طیبہ آپ کی اس بات سے ایگری کروں گی. ہمارا دارالقرآن اکیڈمی ہے, اور جس میں الحمدللہ شکیل کو 11-12 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے. ہمارا سارا آن لائن سسٹم ہے, اور اس کے علاوہ ہماری ٹیم کے 4-5 لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں بھی جا کے ایجوکیشن دیتے ہیں. اسلام آباد کے بہت سارے پرائم لوکیشن جس میں آرمی ایریاز کو بھی اگر ہم مینشن کر لیں, ڈیفینس, تو ہمارے قاری وہاں پہ جاتے ہیں پڑھانے کے لیے. تو اکثر جب آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ جو ڈیفینس ایریا ہے یہاں پہ F9 پارک کے سامنے, تو اس میں اکثر جب ہمارے قاری صاحب جاتے ہیں تو اندر سے بریگیڈیئر صاحب کی کال آتی ہے کہ فلاں قاری آئے انہیں آپ اندر بھیج دیں. تو وہ کہتے ہیں آپ شکل سے تو قاری نہیں لگتے. بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہمارا جو ایک ہم یہ سمجھتے ہیں جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے, اتنی لمبی داڑھی ہے, تو وہی قرآن پڑھا سکتا ہے. جبکہ میرے خیال سے اس کو اگر پراپر طریقے سے لے کے چلا جائے تو دین کی تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اس میں جیسے آپ نے کہا اس پہ ورک کریں, تو الحمدللہ ہم نے 2 ایئر سے اسٹارٹ اپ لیا ہوا. اور بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ہمارے جو انہوں نے جو ذکر کیا کہ جس طرح سے, لیکن جس ایریا سے میں بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ بہت سارے بچوں کو میں نے ایسے مار کھاتے ہوئے دیکھا ہے. اتنے بری طرح انہوں نے پیٹا ہوا ہوتا ہے. تو میں آنٹی سے کہہ رہی تھی, میں نے کہا آپ جا کے کمپلین کیوں نہیں کرتی, کہتے وہ پھر ایسے ہی مارتے ہیں. تو تھوڑا سا اگر میں شکیل کی بات کروں تو شکیل ایک ویل ایجوکیٹڈ بندہ ہے. اس نے اگر اپنا جو علم ہے, چاہے وہ دین ہے چاہے وہ دنیاوی, اگر وہ ایک بندے تک پہنچانا ہے تو وہ اس طریقے سے پہنچائے گا کہ اگلا اس کو گریب کرے, نہ کہ وہ اس چیز سے بھاگے. تو میں موسٹلی اس چیز کو کنسیڈر اس لیے کرتی ہوں کہ ہمارے جو بچے اگر اس تعلیم سے بھاگ رہے ہیں نا, تو اس تعلیم کو مشکل بنا دیا گیا ہے. اسکول میں وہی چیز ہے, اگر ایک بچہ مونٹیسری میں بڑے پیار سے اس کو ٹیچر دیکھو اس کو گریب کر کے پڑھا رہی ہوتی ہے, لیکن اگر میں مدارس کی بات کروں تو ایسے پیٹا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اگلا جاتا ہی نہیں ہے کہ اس طرف کہ میں نے کچھ جانا ہے اور پڑھنا ہے. ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ آپ لوگوں سے بات کرتے کرتے بالکل بھی جو ہے وہ پتہ نہیں چلا. سر تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے وہ لوگ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں یا لائک ان کے پاس اپارچونیٹیز بہت کم ہیں, تو وہ کیسے اس چیز کو اویل کر سکتے ہیں؟ بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ
آپ نے کویسچن کیا ہے, یہ اس طرف ہمارے یہاں جو ہے نا کانفرنسز یا اس طرح سے گرومنگ نہیں کی جا رہی بچوں کی, یا جو لوگ میچورڈ ہو چکے ہیں اور فوری سے وہ بزنس میں آنا چاہتے ہیں, تو ایسا ان کے لیے کوئی مطلب خاطر خواہ کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے کہ وہ اڈاپٹ کریں اور وہ اس فیلڈ میں آ جائیں. تو ان لوگوں کے لیے میرا یہ ہے کہ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ جو ذمہ داران ہیں, جو جیسے ہم نے یہ پروگرام کیا, تو آپ کو یونیورسٹیز کالجز کے اندر بھی اس طرح کی گرومنگ کے لیے کانفرنسز ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر گورنمنٹ لیول کے اوپر ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے تاکہ ہماری جو یوتھ ہے جو ایسے پھر رہے ہیں جو صرف جاب ڈھونڈ رہے ہیں یا ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, اسپیشلی جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, ایسا ٹیلنٹ ہے جن کو یہاں استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان سے کام لیا جا سکتا ہے اور وہ بھی اپنی اچھی لائف گزار سکتے ہیں. تو اس کے لیے تو ریاست کو کام کرنا چاہیے اور گورنمنٹ لیول کے اوپر اپرچونیٹیز ہونی چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی اس طرح کے جو ہے وہ کانفرنسز آرگنائز کرتی ہے اور وہاں لوگوں کو یہ چیزیں بتاتی ہے. اور اب جو بزنس کے اندر ہے, میں آپ کو ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ بتاؤں, ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے اس بات کو کہ پہلے یہ تھا کہ ہم بہت اچھی لوکیشنز کے اوپر آفیسز بناتے تھے, ہم واکنگ کلائنٹ ڈھونڈتے تھے, اس طرح لوگوں کو اٹریکٹ کرتے تھے. اب جو طریقہ کار ہے وہ بالکل جو ٹرینڈ ہے بزنس کا ریئل اسٹیٹ میں بھی وہ چینج ہو چکا ہے. اب ہمیں پڑھے لکھے نوجوان خواتین مرد حضرات ان کی ضرورت پڑتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک کال سینٹر بنایا جائے, ان سے کام لیا جائے اور سوشل میڈیا کمیونیکیٹ کر سکے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. تو ڈیفینیٹلی اب یہ یوتھ یہ سمجھ لے, اگر یہ سوشل میڈیا کا جس طرح سے یہ لگا رہا ہے, تو اس طرح سے اب یہ جو آپ نے آپ کو یہ سمجھتے ہیں انسیکیور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈگریاں لے لی ہیں اور ہمیں موقع نہیں مل رہا, اگر وہ تلاش کریں گے تو اٹ از ناٹ ٹو فار کہ اتنا دور نہیں ہے. اب آپ کے پاس اپرچونٹی ہے, صرف آپ نے کیسے اویل کرنی ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور لوگ خود ڈھونڈ رہے ہیں اب تو پہلے یہ تھا کہ اب لوگ اچھے اچھے آفیسز ڈھونڈتے تھے, اب لوگ اچھی جو ہے وہ مین پاور ڈھونڈتے ہیں کہ ان سے کیسے کام لیا جا سکے. اور یہ سب سے اچھی بات آپ نے کی کہ اداروں کو ضرورت ہوتی ہے ویل ٹیلنٹڈ اینڈ ویل پروفیشنل پیپلس جو ان کے اداروں کو آگے لے کے جا سکے. ہم تھوڑی سی چیزوں کے پیچھے ہم لوگ اپنے لیول لو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے. مجھے یہ بات آپ کی بہت اچھی لگی, اور آپ لوگ جو چانس دے رہے ہیں یوتھ کو, بلکہ میں آپ سب کو بھی کہوں گی کہ آپ لوگ نیچے ہمیں فیڈ بیک میں بتا سکتے ہیں, ہم ان کو آپ تک جو ہے آپ لوگ وہ ان تک پہنچائیں گے کہ بہت اچھی اپورچونیٹیز ہیں اور بہت اچھا جو ہے وہ ان لوگوں کو جو پڑھے لکھے ہیں, جو سمجھ سکتے ہیں, جن کی کمیونیکیشن اسکل اسٹرانگ ہے, وہ ان کو گریب کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے بڑا ہاتھ دیا کہ دیا ان کو یہاں تک لے کے آئیں, اور ہمارے بہت سارے یوتھ ایسے جن کو یہ پرابلم فیس کرنے پڑے ہیں, وہ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں, کوپ اپ کر سکتے ہیں. ایک بات میں اس میں اگر آپ کہیں تو میں ایڈ کر دوں, وہ یہ ہے کہ اب ہمارا جو ریئل اسٹیٹ کا فیلڈ ہے نا, اس میں اس سے پہلے لوگوں کا جو ذہن میں تھا ایک ٹپیکل ایک وہ سائنس تھی کہ جی پراپرٹی کی فیلڈ میں اور یہ جو ہے بلڈرز کی فیلڈ کے اندر زیادہ الٹریٹ ان پڑھ لوگ ہیں. اب آپ اگر فیلڈ کے اندر اسٹڈی کریں, میں اسلام آباد کی مارکیٹ کی بات کرتا ہوں, اسلام آباد کی جو ریئل اسٹیٹ ایک پراپر ایک ایسوسیشن ہے جو رجسٹرڈ ہے, اور جو اس کے اندر جو بزنس کمیونٹی ہے اس میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں, زیادہ یوتھ آ رہی ہے. اب آپ اگر تھرو آؤٹ پورے اسلام آباد کو اسٹڈی کریں, کسی ان کے ریالٹرز کے فنکشنز میں چلے جائیں, تو آپ کو مرد اور خواتین دونوں پیرالل دونوں, تو ایسے پڑھے لکھے نوجوان اور پڑھے لکھے لوگ اس فیلڈ میں نظر آئیں گے. اور اب جو ہے پڑھے لکھے لوگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ فیلڈ پیچھے جا سکتا تھا, لیکن پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ اس کے اندر آ رہے ہیں تو وہ لازم و ملزوم ہو چکے ہیں اور آگے جا رہا ہے یہ فیلڈ اسی وجہ سے, اور موٹیویٹ ہو رہے ہیں. جی اب خاص طور پہ اگر دیکھیں جو پراپر جو کاروبار کر رہے ہیں اس کا ریئل اسٹیٹ کا, جن کے پاس ایسی یوتھ ہے جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتی ہے, جو سوشل میڈیا کو دے سکتی ہے, وہ زیادہ پروگریسو ہیں بجائے ان کے جو لوگ پرانے روایتی طریقے سے کام کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ آپ کو جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ویسے ویسے ٹرینڈس چینج ہو رہے ہیں, آپ کو اپنی سوچ بہت چینج کرنی ہے. اینڈ سیکنڈ ون از کہ آپ نے جو اپنی کمپنی چلائی, کیونکہ جب ہم بھی اس کا نام سنتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے, کیونکہ انہوں نے مارکیٹ میں ایک وقت گزارا ہے, کیونکہ جس طرح سے یہ مارکیٹ میں لے لوگ تبھی آپ کے پاس آتے ہیں, لوگ تبھی آپ کو پہچانتے ہیں جب آپ کے کام کرنے کی ورتھ بہت اچھی ہوتی ہے. دیا جاتے جاتے میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ہماری یوتھ کے لیے. بالکل, میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی جیسے سر نے بھی بتایا ہے, تو ہمارا ٹیم دیا کا بیسیکلی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کی آواز بننا چاہتے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بالکل امید چھوڑ چکے ہیں, مایوس ہیں, پریشان ہیں, دکھی ہیں, جنہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی, میں اکثر کہتی ہوں کہ بھیڑ میں چلتے ہوئے نا ہمارے دھکے سے کچھ لوگ گر جاتے ہیں, تو تھوڑا سا
رات کو جب ہم گھر لوٹیں تو بیٹھ کے سوچیں کہ یار آج ہم نے کسی کو کیا دیا. تو جو آپ کو اچھا مل رہا ہے نا, مسکراہٹیں مل رہی ہیں, خوشیاں مل رہی ہیں, اس کو بانٹنا شروع کر دیں, اس پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں. اور یاد رکھیے گا جس چہرے کے ساتھ آپ پیدا ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. جس چہرے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گے وہ ہماری ایک اپنی جو ہم نے اس میں گروم کیا وہ ہے. تو کردار پہ ضرور فوکس کریں. اور جو آخری بات ہے, میں اکثر ہر جگہ اپنے ایونٹس میں یہ کرتی ہوں کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہمیں ایک فائل ملی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. جب ہم لوٹ کے جائیں گے تو وہ فائل ہم نے ان کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے. تو دعا ہے کہ ہم لوگ ادب کے ساتھ ان کے سامنے سر جھکا ہو, ندامت اور شرمندگی کے ساتھ نہیں. تو بس اپنی فائل میں نا ڈیلی بیسس پہ کچھ ایسا رائٹ کر دیں کہ وہ آپ کے لیے ایک اچھا سیٹ اپ ہے. بالکل جی شکیل جی جیسے میرا اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی کردار تھا, تو میں اپنی ٹیم کو لے کے چل رہا ہوں. تو یہاں پہ سب سے پہلے جب آپ یہ آپ کی زبان ہے, جو سب سے پہلے آپ کسی سے مل رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں نا, آپ کی جو پہچان یا کچھ بھی ہے وہ آپ کی زبان سے ہو جاتی ہے کہ آپ کا کیسا کردار ہے یا یہ بھی. تو ہمیشہ مایوس نہ ہو, آپ کو لوگ اچھے بھی ملتے ہیں, برے بھی ملتے ہیں. اگر آپ یہ چیز سوچنا سٹارٹ کر دیں گے کہ یار اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو دیکھنے والا کیا کہے گا, یار اوکے گا یہ. اب جیسے میں حافظ ہوں, مجھ پہ کافی ہے نا, اگر میں سوشل میڈیا پہ یا اس طرح کے میں اب جسے ہم ٹور وغیرہ کرتے ہیں, مجھ پہ کافی باتیں بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ یار حافظ ہو, آپ کو کیا لگے ان چیزوں کو, کیا لگے, مطلب آپ بس ٹھیک ہے ایک مسجد پکڑو اور مسجد میں بیٹھ جاؤ. اچھا, ہمارے یہاں کے لوگوں نے ایک وہ ٹرینڈ بنا دیا کہ انسان جو کام کر رہا ہے وہ اس میں ہی رہے, تو یا پھر آپ ان کا پیٹ کون پالے گا. آپ لوگ آئیں, انہیں گھر میں دیں, خرچہ پانی دیں, ان کے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دیں, ان کی سروسز پوری کریں. اگلے کو کیا, لوگ کرتے کچھ نہیں ہے, وہ نہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں, نہ وہ آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, وہ صرف آپ کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. اینڈ اٹس اے ویری پازیٹیو میسج کہ آپ اس چیز سے بیک اپ نہیں ہوئے. اب جو بھی اگر میں حافظ ہوں, اب یہ چیز تو نہیں ہے کہ یار کہ میں اسی کو لے کے چل جاؤں. دیکھیے آپ جب آپ حافظوں کا دل نہیں دیکھیں نا کون سے دور کون سے میں چل رہے ہیں, ٹائم کون سے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا, اگر کسی کو خوشی دے نہیں سکتے نا, تو میں یہ کہوں اس سے خوشی کھینچیں بھی, اس سے لے بھی بالکل. یہ کچھ ٹائم کے لیے تو آپ کو وہ سکون مل رہا ہوتا ہے, لیکن ساری زندگی کے لیے اس طرح کا سکون آپ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے. آپ سب کو بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ٹائم دیا, اور کیسے یہ ٹائم گزر گیا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا ابھی. اور اتنے سوال تھے, اتنی باتیں تھیں, لیکن وہ پھر جو ہے وہ اسٹل رہ گیا. انشاءاللہ اگین آپ لوگوں کو ہم بلا کے اور وہ ساری چیزیں دوبارہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ دیا, اتنے اچھے اچھے لوگ لانے کے لیے, خود آنے کے لیے, اتنا میرپور سے ٹریول کر کے آنے کے لیے. اور آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی بھی قسم کے آپ لوگ اگر آنا چاہتے ہیں شو میں, اگر آپ لوگوں میں کسی طرح کا کوئی ٹیلنٹ ہے جس کو آپ دکھانا چاہتے ہو, تو ہمیں فیڈ بیک میں بتا سکتے ہیں ویکینڈ برنچ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے, میری ٹیم کو, ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملاقات ہوتی ہے, فی امان اللہ. السلام علیکم, گڈ مارننگ پاکستان. ویکینڈ برنچ میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے, امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, پیاروں کے ساتھ ہوں گے. اور اسی طرح پورا ہفتہ گزر جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. اور ہفتے کے ساتھ ساتھ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ موسم میں اس طرح کی چینجز آ رہی ہیں کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. نزلہ, زکام, کھانسی کے کورونا